नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार मौके अता कर देता है कि हम ईमान के उस सफ़र पे आगे बढ़ते हुए उस मंजिल तक पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना है। और यकीनन हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई की ज़रूरत है। खुदावंद हमारे खुदा के रहनुमाई की ज़रूरत है। उसके कलाम के वसीला से और कलाम की बातों से हम रहनुमाई हासिल करते हैं और फिर उस मंजिल तक पहुंचते हैं जहां पे खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। आप नाज़रीन जानते हैं कि पिछले 2 प्रोग्रामों में हमने बात की थी कुर्बानी और मुआफ़ी पे, और फिर बात की थी हमने मुआफ़ी और उसकी बरकतों पे, और आज हम बात करेंगे ना मुआफ़ी और उसकी सज़ा। क्योंकि जहाँ अगर मुआफ़ी के वसीला से बरकतें हैं तो वहाँ ना मुआफ़ करने की भी सज़ा है, जिसे हमें जानना नहायत ही ज़रूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये ख़ुद फरमाया था, जिसके ताल्लुक़ से आज हम ये बात करेंगे। और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ जो कुर्सी आज खाली है। हमारे गेस्ट बिल्कुल वो वक्त पे आने वाले थे, लेकिन उनके कुछ प्रॉब्लम हुई उनके मिसेस की, उनको इमरजेंसी में उन्हें लेके जाना पड़ा है हॉस्पिटल और वो नहीं आ पाए। तो लेकिन मैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाऊंगा। आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के दौरान और जो बात कर सकते हैं हमसे, कोई सवाल आपका है वो कर सकते हैं, ताकि हम मुआफ़ी के ताल्लुक़ से जब हमने सीखा, कुर्बानी के ताल्लुक़ से सीखा, तो हम नामुआफ़ी के ताल्लुक़ से और फिर सज़ा के ताल्लुक़ से भी हम ज़रूर सीखें। कलाम मुक़द्दस से हमने नाज़रीन सीखा था कि मुआफ़ करना किसी की भी ज़्यादती को, किसी की भी जुल्म को, कोई भी आपके साथ ऐसा काम कोई कर देता है जो जो आप समझते हैं या यकीनन वो आपकी किसी गलती की वजह से नहीं होता, तो जब आप उसे मुआफ़ कर देते हैं तो फिर खुदावंद हमारा खुदा आप अपनी रहमतों को उंडेलता है। और फिर हमने कलाम मुक़द्दस में से जो पहला हमने प्रोग्राम किया था उसमें ये भी सीखा था कि कैसे खुदा ने सबसे पहले हमें माफ़ किया है, और अब खुदावंद हमसे ये चाहता है कि हम भी अपने जो हमारी गलती करे, जो हमारे ख़िलाफ़ कोई काम करे, कोई गुनाह कोई करे, कोई हमारे साथ ज़्यादती करे, तो हम भी उसे माफ़ करें, ताकि खुदा ने जैसे हमें माफ़ किया तो हम भी माफ़ करें। यकीनन जो खुदा ने हमें माफ़ी दी वो तो बहुत बड़े हमारे गुनाह, जो शायद कभी भी मिटाए ना जा सकते थे, जो शायद कभी भी हमसे जुदा ना हो सकते थे, और यकीनन हम हलाकत में जाते, लेकिन उसने अपने बेटे यीशु मसीह की उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी के वसीला से, क्योंकि हमने सीखा था उस प्रोग्राम में कि खुदा ने गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी ठहराई थी, और फिर उस गुनाह के लिए जो बाग़ अदन में आदम से हुआ और जिसकी मुआफ़ी ना हुई थी, और कलाम ही हमें सिखाता है कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी, इब्रानियों के ख़त में लिखा है ये नए अहदनामे में, कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी उस गुनाह को धोते, दूर करते। इसलिए हमारे लिए एक बदन तैयार किया गया, एक बर्रा हमारे लिए तैयार किया गया, यानी यीशु मसीह नासरी, ताकि उसके हम कुर्बान हो जाने से, सलीब पे चढ़ जाने से, उनके खून के बहा दिए जाने से हमारे जो है गुनाह धुल जाएं और हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें। और फिर हमने देखा था दूसरे प्रोग्राम में कि कैसे जब हम माफ़ करते हैं तो खुदा जो है वो अपनी बरकतें हमें देता है, हम पे और ज़्यादा नाजिल करता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम यही हमें सिखाता है, और क्योंकि वो ख़ुद बरकत का मंबा है, और जब हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं तो यकीनन वो हमारी जो सारी नाराज़गी को, नापाकी को दूर करके हमें बड़ी बरकतों में, ब्लेसिंग्स में आगे लेके जाता है। और हमने इस ताल्लुक़ से बात की थी कि कैसे यूसुफ़ की ज़िंदगी से, हज़रत यूसुफ़ जिसको बहुत से हमारे
हमारे मुसलमान भाई हज़रत यूसुफ के नाम से जानते हैं कि कैसे जब उनके भाइयों ने उन पर जुल्म किया, ज़्यादती की और उन्हें बेच दिया जो है ताकि वो ग़ुलाम बने, और कैसे वो ग़ुलामी की हालत में भी खुदा के साथ वफ़ादार रहे, और उन्होंने खुदा के साथ वफ़ादारी के ऊपर चलते चलते कोई उन्होंने अपने भाइयों को मुजरिम ना ठहराया, बल्कि लिखा है कलाम मुक़द्दस में, हम इस बात को जानते हैं कि जब उस मुल्क में जहाँ वो चले गए और वो बरकत पाते गए खुदा की तरफ से, क्योंकि वो ईमान पे खड़े रहे, खुदा के साथ चलते रहे, मुआफ़ी के रूह को अपने अंदर रखते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, तो वो उस मुल्क के यानी मुल्क के मिस्र के हाकिम बन गए। और कैसे जब उस मुल्क में काल पड़ा और उनके भाई और उसके वालिदैन जब आते हैं, वालिद आते हैं, तो कैसे वो उनको किसी तौर पे ना जतलाते हैं ना कुछ करते हैं, मुआफ़ करते हुए, बल्कि उनकी जितनी मदद हो सकती थी वो उनकी करते हैं। और यही वो बरकत है जो खुदा आपको भी देना चाहता है, मुझे भी देना चाहता है, हम सबको देना चाहता है। और वही बरकत हमें लेने के लिए हमें मुआफ़ी के रूह को अपने अंदर रखना है, ताकि हम मुआफ़ी के रूह में जब आगे बढ़ेंगे, मुआफ़ करेंगे, तो फिर खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। और कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़ेह तौर पे सिखाता है। यीशु मसीह ने खुद मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में जब अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई, तो उसमें उन्होंने यही सिखाया था कि जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, आसमानी बाप भी हमारे उसी तरह कसूरवारों को मुआफ़ करेगा। लेकिन अगर हम अपने कसूरवारों को माफ़ नहीं करेंगे, तो फिर यकीनन हमारे भी कसूर माफ़ ना किए जाएंगे। और ये वो बात है जिसे आज हम डिस्कस करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। नामुआफ़ी जो है हमारी ज़िंदगी में जब आ जाती है, तो कैसे फिर ये हमारी बरकतों को रोक लेती है, कैसे ये हमारे जो खुदा से हमारे लिए मुकर्रर कर दी गई हैं बरकतें रखी हुई हैं खुदा ने हमारे लिए, कैसे ये बरकतें जो हैं हमसे दूर हो जाती हैं। मत्ती की इंजील उसके 18वां बाब और उसकी 21 से 35 आयत में ये यीशु मसीह के अक़वाल हैं, यहाँ पे उनके कौल हैं, यहाँ पे जिनको ताल्लुक़ से हमने तुम्हें प्रोग्रामों में बात की थी। और आज हम उसी पैसेज में से बात करेंगे जो उसकी मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 33, 34 और 35वीं आयत पे। और ख़ास तौर पे ये 34वीं आयत जो ये मैं आपके सामने पढ़ूंगा, कलाम मुक़द्दस यहाँ बड़े वाज़ेह तौर पे बताता है। 33वीं आयत से हम इसको पढ़ते हैं, वहाँ से देखते हैं। और लिखा है कि जब ये मैं थोड़ा सा आपको बयान कर दूं, क्योंकि हमारे साथ जो व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस सारे इन आयात में यीशु मसीह ने एक तमसील बताई उस बादशाह के ताल्लुक़ से जिसने अपने नौकरों से हिसाब लेना चाहा। और एक नौकर उनके सामने लाया गया जिसने 10,000 दिरहम तोड़े देने थे बादशाह के, जो आजकल के अगर करेंसी वैल्यूएशन की जाए तो $1 मिलियन के बराबर है। और वो जब बादशाह ने उसको कहा कि इसको कैद में डाल दो, इसको बेच दो, बल्कि इसको बेच दो और इसके बीवी बच्चों का सब माल असबाब बेच दो, ताकि वो कर्जा जो कुछ भी पूरा हो सकता है किया जाए जो उसने लिया हुआ है, तो वो लिखा है कि वो उसके कदमों में, मालिक के कदमों में गिरा, बादशाह के कदमों में गिरा, और उसने मिन्नत की कि मुझे मोहलत दे। और यकीनन बादशाह जानता था कि इतनी बड़ी रकम है कि ये दे नहीं सकेगा, ये तो नहीं दे सकेगा, तो फिर ये हलाकत में चला जाएगा। इसलिए बादशाह ने उसको रहम खा के, उस पे तरस खा के उसने उसको मुआफ़ कर दिया। उसने पूरा का पूरा कर्ज ही उसका माफ़ कर दिया। लेकिन जब वो बाहर निकलता है, और वही जो नौकर है, जो मुलाजिम है उसका, जब वो बाहर निकलता है तो वो एक और उसको अपना उसका एक नौकर मिलता है जिसने उसके सिर्फ 100 दिनार देने थे, जो कि शायद उस वक्त के हिसाब से 3 महीने की तनख्वाह थी। और यकीनन वो अगर शख्स काम करता तो 3 महीने काम करके वो उसको लुटा सकता था। उसने भी मिन्नत की, समाजत की उसकी कि मुझे तो वक्त मोहलत दे। लेकिन इस नौकर ने, जिसके 10,000 दिरहम माफ़ हुए थे, मोहलत ना दी, बल्कि लिखा है कि उसको पकड़ा और उसको जो है उसको
دبوچا اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا. اور قید خانے میں ڈالنے کی جب اطلاع بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس کو واپس بلایا, مالک نے واپس بلایا. اس نے کیا کہا, اس نے کہا تجھ پہ لازم نہ تھا کہ جب میں نے تیرے اتنا بڑا قرض تجھے معاف کر دیا جو تو شاید دے ہی نہیں سکتا تھا, تو نے ایک چھوٹا سا قرض معاف نہیں کیا. اور لکھا ہے کہ اس نے جلادوں کو بلا کے کہا اس کو قید خانے میں ڈال دو جب تک کہ یہ کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے, پورا قرض ادا نہ کر دے, یہ وہاں ہی رہے. اور ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی کون اور کہاں سے پلیز؟ ہلو السلام سر, کراچی سے, پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں, بابر. جی بابر صاحب بولیے. سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, بہت اچھا ٹاپک آج کا آپ نے سلیکٹ کیا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور مزید ملے گا. میرا ایک یہ سوال ہے کہ اگر میں کلام کو بہت جانتا ہوں, کیونکہ یہ مطلب لائف کا ایکسپیرینس ہے میری اپنے, مطلب میں دو چاچوؤں کی بات کر رہا ہوں, میرے اپنے گھر کی یہ بات ہے. جی تو خاد مدین ہے وہ دونوں. جی جی تو بہت ایک دوسرے کے مطلب خدا کے کلام کی بڑی انہیں نالج ہے اور بڑی مطلب پریچ کرنے میں آئے تو دنیا کو بڑا سکھاتے ہیں. تو میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں سر کہ کیا خادم دین کے لیے یہ تعلیم نہیں پوری ہوتی کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ وہ دونوں جو بھائی ہیں اور آگے جو ان کی مسز ہیں وہ ایسے جیسے بہت بڑی دشمن ہوں, تو جب تعلیم دینے کی باری آئے تو ایسے کہتے ہیں کہ معاف کرنا ضروری ہے, اور لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو وہ بالکل 0.1% بھی اس کا اثر نہیں نظر آتا. تو سر میں ضرور اس کا لنک بھی میں ان کو سینڈ کروں گا اس آپ کے شو کا. تو ذرا کیا ایسے ہمارے جو خاتم دین ہوتے ہیں یا جو دعویٰ کرتے ہیں بڑی خدمت کا, تو کیا ان کے لیے مختلف تعلیم ہوتی ہے اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف تعلیم ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا, اور میں حیران ہوں کہ کیسے تعلیم مختلف ہو سکتی ہے. بلکہ کلام مقدس تو یہ کہتا ہے کہ جو خادم ہیں, جو استاد ہیں, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے, کیونکہ جو استاد ہیں, جو کلام سکھاتے ہیں, جو خدا کی خدمت کرتے ہیں, ان پہ زیادہ جو ہے یہ جو خدا کا کلام ہے لاگو ہوگا, وہ زیادہ جو ہے جواب دہ ٹھہرا دیے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس نالج زیادہ تھی. ان کے پاس جو ہے خدا کا کلام خدا نے ان کو زیادہ دیا تھا. خدا نے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس خدمت میں آئے, خدا نے انہیں چنا اس خدمت میں, اور وہ کلام کی سچائیوں کو عام شخص سے زیادہ جانتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی یہ دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے. آپ ضرور ہمارے دونوں پچھلے پروگرام جو ہیں ان کے لنک بھی, پروگرام کے 156 جو ہے اور 157 کے بھی آپ ان کو بھیجیں, اور اس پروگرام کے بھی بھیجیں, تاکہ بعض دفعہ ہم نہیں جانتے, ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا. خدا کسی طرح بھی کام کر سکتا ہے, کسی کے وسیلہ سے بھی کام کر سکتا ہے. اور مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, یسوع مسیح نے اس مریم مگدلینی کو, جب اس کو وہ لوگ معاف نہیں کر رہے تھے, وہ لوگ اس کو لے آئے تاکہ سنسار کریں, تو وہ لوگ جب معاف نہیں کر رہے تھے تو مریم مگدلینی کو یسوع نے بچانے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی تک پہنچانے کے لیے, اس نے ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیا. لکھا کہ وہ یسوع ان کے ہر ایک کا جو آتا ان کا اس کو وہ پتھر مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو, اور جو شخص آگے آتا تھا وہاں تھا, وہ اس کے گناہ لکھا کہ یسوع مسیح زمین پہ لکھتے جاتے تھے, اور وہ شرمندہ ہو کے وہ راہ وہاں سے نکل جاتا تھا. یعنی کہ وہ خود بھی ایکسپوز ہوتے چلے گئے جو اس پہ کرتے تھے. اور اگر ایسے لوگ کرتے ہیں تو ضرور وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. آج اگر آپ بھی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح کا وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ کیوں وہ معافی کی اسپرٹ اپنے اندر نہیں رکھتے, جبکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور لکھا ہے کہ جب ہم معاف کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. یسوع مسیح نے جب مریم مگدلینی کو معاف کر دیا تو اس کی زندگی میں کتنا بڑا کام ہو گیا. وہ جو ہمیشہ کی ہلاکت کے لیے وہ بالکل اس کی جو بتایا گیا کہ وہ ایسے برے کام میں پکڑی گئی تھی اور وہ اسی پیشہ میں تھی,
اس کی زندگی بدل گئی. اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہ صرف زندگی بدل گئی، اس کی ڈیسٹنی بدل گئی. وہ ہمیشہ کی ہلاکت سے ہمیشہ کی زندگی میں چلی گئی. اور آج خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی سے کے لیے ہمیشہ سے ہلاکت سے نکل کے ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں. اور میں ضرور ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اور میرا ایمان ہے، میں اپنا بھی ایک شخصی تجربہ بتاتا ہوں. یہ صرف ایک مہینے چند ہفتے پہلے کی بات ہی ہے. اور میں بھی اسی طرح دو بھائیوں کو جانتا ہوں جو دونوں ہی خدمت کرتے ہیں کلام کی، اور میرے بھائی ہی ہیں. میں آپ نے اگر اپنا کیا، لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایک بھائی پاکستان سے آئے تھے، ایک یہاں پہ تھے. ایک چھوٹا سا اختلاف ایسا تھا جو ان کو ملنے سے روک رہا تھا، لیکن ایک نے پہلے خود آگے بڑھ کے ان کو ملنے آئے، اور پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو بالکل معاف کر دیا، ذکر تک نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھرانوں کو ایک بہت بڑی ہمیشہ کی خلیج سے بچا لیا. کیونکہ اگر وہ ایک دوسرے کو نہ ملتے اور دوسرے بھائی واپس چلے جاتے بغیر ملے بھی، تو ایک بہت بڑی خلیج پڑ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی خدا کے خادم ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان ساری باتوں کے لیے. اور میں جو بات کر رہا تھا یہ اسی تعلق سے ہم آگے بڑھیں گے کلام مقدس میں سے. اور یہاں پہ بابر صاحب یہ اس کو دیکھیے گا، آپ نے سوال کیا ہے یہ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. اس میں 33ویں آیت میں لکھا ہے، متی کی انجیل 18 باب اس کی 33ویں آیت میں اس تمثیل کو جس کو میں نے بیان کیا، یسوع مسیح نے ایک ایسا ان کے سامنے پکچر پینٹ کر دی تھی، بڑی کلیئر ایک پکچر پینٹ کر دی تھی کہ اگر ہم گناہ معاف نہیں کریں گے، کسی کی کو معاف نہیں کریں گے، ان کی غلطیوں کو معاف نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور یہاں پہ کلام بتاتا ہے 33ویں آیت میں، اس پر اس مالک نے یعنی بادشاہ نے اس کو بلا کر اس سے کہا، اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. اب یہ بادشاہ جو ہے یہ اس نوکر کو جس کو اس نے 10,000 توڑے جو تھے دھرم جو تھے معاف کر دیے، جس کو میں نے بتایا کہ آج کے حساب سے وہ $1 ملین کے قریب بنتے ہیں. کتنی بھی بڑی کوئی جاب پہ ہو $1 ملین نہیں واپس کر سکتا تھا، آج کر سکتا وہ شخص اگر کتنا بھی بڑا وہ جاب پہ ہو. بڑی مشکل بات تھی. اور لکھا ہے کہ یسوع نے یہ بتائی تمثیل کہ خود وہ بادشاہ نے اس پہ ترس کھا کے اس کو معاف کر دیا. اور وہ کہتا ہے یہاں پہ کہ اے شریر نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی. کیا 34ویں کیا تجھ پہ لازم نہ تھا کہ جیسے میں نے تجھ پہ رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پہ رحم کرتا. اور اس مالک نے خفا ہو کر اسے جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید میں رہے. یقیناً خدا جو ہے یہ بڑے واضح طور پہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا نے جب ہمارے اتنے بڑے گناہ معاف کر دیے، خدا نے جب ہمارے جو شاید کتنے گھنونے ہم سے کام ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جرم ہو جاتے ہیں، لوگ قتل کر دیتے ہیں، اس نے تو صلیب پہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ڈاکو تھے، جو ان میں قتل اور کیا کیا کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا، اس نے جب معافی مانگی تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کیونکہ اس نے اپنے گناہ کا احساس کر لیا، اس نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا. اور آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا بھی احساس کریں، ہم اپنے گناہوں کا بھی احساس کریں، تاکہ ہم سزا میں نہ جائیں. صلیب پہ وہ دوسرا ڈاکو اس بات کی مثال ہے کہ جس نے نہ معافی مانگی، جس نے معافی نہ مانگی، نہ معاف کیا، اس نے وہ ہمیشہ کی ہلاکت میں چلا گیا. اور کلام مقدس میں اسی کی اگر ہم 35ویں آیت بھی دیکھیں تو یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں، کسی اور کے نہیں. جیسس کرائسٹ سیڈ، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ
اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو معاف نہ کرے. اور یقیناً بھائی سے مراد ہمارے ارد گرد کے جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح ان کا واسطہ پڑتا ہے. یہ میں یہاں کلیئر کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف بھائی ہے تو اسی کو معاف کرنا ہے. یہ تعلیم بڑے واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے سارے ایسے لوگوں کو جو ہمارا کسی بھی طور پہ گناہ کرتے ہیں، ہمیں کسی بھی طور پہ ستاتے ہیں، کسی بھی طور پہ جرم کرتے ہیں، زیادتی ہم سے کر جاتے ہیں، ہمیں معاف کرنا ہے. کیونکہ سب سے پہلے خدا نے ہمیں معاف کیا، خدا نے ہمارے بہت بڑے گناہ بخش دیے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر یہ جو پہلی اس سے آیت ہے 34ویں آیت ہے وہ بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کہ وہ جو ہے اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو پھر اسی نوکر کی طرح ہمیشہ کی ہلاکت میں لکھا ہے کہ اس کو جلا دو کر کے جب تک قرض نہ ادا کرے اسے قید میں رکھیں. قید میں یعنی کہ برکتیں رک جائیں گی. اگر ہم اس کو بہتر طور پہ اور سمجھنا چاہیں تو اس میں دیکھیں کہ جب اس کے گناہ معاف، اس کے جو سارا قرض معاف ہوا تھا تو اس سے پہلے بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ اس کو بھی بیچ دو، اس کے بیوی بچوں کو بھی بیچ دو، اس کا سارا مال اسباب بھی بیچ دو، جو کچھ اس کا بیچ دو. لیکن جب بادشاہ نے معاف کر دیا تو ایوری تھنگ واز ریسٹورڈ بیک. وہ اس کی اپنی زندگی بھی غلامی میں نہیں گئی، اس کے بیوی بچے بھی اس سے نہیں گئے، اس کا مال اسباب بھی اس سے نہیں گیا، اور وہ جو سب کچھ تھا اس کو پھر سے ریسٹور ہو گیا. لیکن جب اس نے معاف نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ سب کچھ پھر اس سے چلا گیا. لکھا ہے کہ اس کو جب قید میں ڈال دینے کا حکم ہو گیا، قید میں ڈال دیا گیا، تو نہ اس کا کچھ بھی رہا، نہ اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ رہے، نہ اس کے جو مال و دولت اس کے جو تھا اس کا وہ بھی اس کا نہ رہا. تو ہم بھی اسی طرح اپنی بہت سی بلیسنگز کو اگر ہم نہ معاف کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. اور کلام مقدس جو ہے اگر ہم متی کی انجیل اس کا 15ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں بھی بڑے واضح طور پہ انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے یہ کرسچن بائبل کی ٹیچنگ ہے. معافی کی تعلیم بائبل کی تعلیم ہے. معافی کی تعلیم یہاں پہ بائبل مقدس یوں لکھا ہے متی کے انجیل میں، اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی جو ہے وہ قصور معاف نہیں کرے گا. اور میں بڑے واضح طور پہ یہ آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں. بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں پرانے عہد نامے کو، جس میں اس وقت جب شریعت دی گئی تو کہا گیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ. لیکن اس کے دو زاویے دیکھنے کے. ایک بات تو بڑی کلیئرلی یسوع مسیح نے جب یہ کہا گیا تھا اس سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری سخت دلیوں کے وسیلہ، سخت دلی کے وسیلہ سے. اور اس وقت لوگ اتنے ہارڈ ہارٹڈ تھے، سخت دل تھے. جیسے آج بھی ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو مسیحوں کو قتل کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کر کے ہی ہمیں جو ہے وہ جزا ملے گی اور ہم وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور حوروں کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں حوریں مل جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لالچ دے کے ان سے کروایا جاتا ہے. سخت دلی جو ان کے کروانے والے ہیں ان کے اندر ہے. اور وہ یہاں پہ بڑے واضح طور پہ کلام کہتا ہے کہ ہمیں سخت دلی کو دور کرنا ہے. اور دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور آگے بہت سی اور اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ صرف ان کی سخت دلی کی وجہ سے اس وقت کے لحاظ سے کہا گیا تھا. اور پھر اگر اس کا دوسرا پہلو جو میں نے کہا وہ یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، یعنی کہ اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ. آج کل کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا قصور کوئی کرتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. لیکن یہ ایک لمیٹیشن بھی تھی ایک طرح کی اس وقت کے لیے جو کلام کے وسیلہ سے خدا نے دے دی کہ اس سے زیادہ نہیں کرنا تم نے، کیونکہ وہ سخت دل تھے. میرے ساتھ ایک کالر ہے. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، اور آپ نے ایک اچھا ٹاپک چنا ہے کہ ناقابل معافی گناہ کی سزا کیا ہے.
جیسا کہ اسلام میں بیان کیا جاتا ہے کہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کی تو معافی ہے، اور گناہ کبیرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ گناہ جو کہ معافی تو ہے لیکن ان کی سزا ضرور ملے گی۔ اور کیا اسی طرح مسیحت میں بھی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر گناہ کبیرہ کی سزا کیا ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، مسیحت میں جو ہے سب سے بڑا گناہ جو باغ عدن میں ہوا، یعنی کہ خدا کی پریزنس میں ہوا، اسی کو ہی دھو دینے کے لیے جب اور ختم کر دینے کے لیے ہمارے یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے، تو پھر اس سے بڑا گناہ تو اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ سو اس لیے بڑے سے بڑے گناہ کی بھی جو مسیحت میں ہے وہ معافی ہے۔ کلام مقدس بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، یعنی کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، میں یعنی کہ خدا کہتا ہے میں تو انہیں برف کی مانند سفید کر دوں گا۔ لیکن مسیحت یہ بھی کہتی ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع نے جب شفا دیتے تھے تو وہ ضرور کہتے تھے کہ پھر گناہ نہ کرنا، یہ نہیں کہ ادھر سے بخشوا دیے ادھر سے نئے کرتے چلے گئے۔ یہ مسیحت کی تعلیم نہیں ہے۔ مسیحت کی تعلیم یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا کچھ یہ کر دو، اتنی خیرات کر دو، اتنا یہ کر دو، اتنا وہ کر دو تو یہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ بالکل نہیں۔ مسیحت میں جو معافی ہے وہ یسوع مسیح کے اس بڑے کفارے کو قبول کر لینا ہے۔ وہ بڑا کفارہ جو صلیب پہ دے دیا گیا، اس کو جو ہے قبول کر کے کہ ہاں خداوند خدا نے، جیسے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ وہ ساری بات ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو اس پر ایمان لے آئے گا کہ یسوع مسیح میری خاطر آ گیا، میرے گناہوں کی خاطر آ گیا، خدا کا انتظام میرے لیے صلیب پہ پورا ہو گیا، اور پھر موت اور قبر پہ یسوع مسیح نے فتح پا کے مجھے بھی فتح مند ٹھہرا دیا ہے، تو پھر میرے آپ کے گناہ ہمیشہ کے لیے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ ہاں، اگر غلطی سے کوئی بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ غلطی سے ہو جاتا ہے، تو خدا کلام کہتا ہے رحیم خدا ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور میں اس کی ایک بڑی مثال اس طرح بھی دیتا ہوتا ہوں کہ جب کوئی بچہ چلنا سیکھتا ہے، جب وہ کوئی آپ نے بھی گھروں میں بچے دیکھے ہوں گے، جب چلنا وہ سیکھتا ہے تو کتنے بڑے بزرگ خوش ہوتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ چلتے چلتے اگر گر بھی جاتا ہے تو اس کو پیار سے اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح خداوند ہمارا خدا بھی جب ایک شخص اس کے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے تو اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گر جاتا ہے، تو وہ اسے پیار سے اٹھا لیتا ہے، اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتا۔ یقیناً خدا ہم سے پیار کرتا ہے، اور خدا کی سب سے بڑی خوبی پیار ہے، اور سب سے بڑی دوسری خوبی جو ہے وہ معاف کرنا ہے۔ یقیناً خدا پیار کرتا ہے، خدا معاف کرتا ہے، اور وہ چاہے کوئی بھی کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے ہو، وہ اس کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اس کو معاف کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے۔ آپ بھی اگر کسی اور مذہب سے ہیں، دوسرے مذہب سے ہیں، آج اس پروگرام کو اگر آپ سن رہے ہیں تو یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ کو بھی خدا ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، آپ کو بھی خدا معاف کر کے، آپ کے سارے گناہ معاف کر کے، دور کر کے وہ ہمیشہ کی زندگی تک لے جانا چاہتا ہے۔ آئیے اس کے پاس اور ہمیشہ کی زندگی پائیے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، جی کون اور کہاں سے پلیز؟ سر کاشف بات کر رہا ہوں پاکستان سے، اور میں آپ کا ریگولرلی پروگرام دیکھتا ہوں، تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، مبارکباد دینا چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے۔ اور ابھی کسی بھائی نے بات کی تھی کہ چھوٹے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کے حوالے سے، تو مسیحت میں تو خیر اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ خدا کی ذات جو ہے، گناہ کس کے خلاف کیا جا رہا ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
مطلب انسان کے خلاف قصور کیا جاتا ہے اس میں درجے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے جب ہم حضور کوئی خطا کرتے تو گناہ گنا جاتا، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، کیونکہ خدا کے ہاں کبھی بھی خدا تعالیٰ کی جو پاکیزگی ہے، اس کی جو راز بازی ہے، اس کی جو نیکی ہے، تو اس کے ہاں جو پرفیکشن ہے اس کا لیول اجازت نہیں دیتا ہمیں کہ ہم 99.9 کر کے بات کریں کہ نہیں جی مجھے اجازت دے دیجیے میں 1% گناہ کر لوں نا، اب انسان ہوں، ایسا انسان خطا کرتا، ایسا نہیں ہے، انسان کو اس طرح کا بنایا نہیں گیا۔ اور اس کی اور پھر سب سے بڑی بات اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ جو حضرت یسوع المسیح کی، حضرت عیسیٰ المسیح کا جو انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح سے ان کی جو تعلیمات ہیں، پھر اپنے اس مقصد کے لیے جس کے لیے آئے تھے اس کو پورا کیا، انہوں نے صلیب پر جان دی، اور جس شخصیت نے جان دی ہے اس کی قدر و قیمت خدا تعالیٰ کی نظر میں کی، اور اس کے ذریعے سے اتنا بڑا کام۔ اگر ہمارے گناہ چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر اس کو پانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے کاموں سے اس کو معاف کرا لیں، اور اگر ہم نہیں کرا سکتے ہیں تو پھر ہمیں مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خدا کی نظر میں کام کیا اور خدا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ جو اس کا جو تصور ہے کون سی جگہ پر زیادہ اعلیٰ و رفع ہے، جی میں اگر ہمارے ہاں سب اعلیٰ و رفع نہیں ہے تو پھر تو مطلب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کچھ گناہ صغیرہ کہہ لیں، گناہ کبیرہ، لیکن مسیحیت کے کانسیپٹ کو سمجھنا از ویری امپورٹنٹ۔ تو وہاں پر ایسی کوئی مسیحیت کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو اگر ادروائز خدا کی مسیح کی جو تدین ہے وہ جو ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے، اس سلسلہ اس کا جو پرپس ہے وہ ضائع جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے تاریخی طور پہ ایسا نہیں ہوا، روحانی طور پہ ہمارے دلوں کو تسلی ہوتی ہے جو انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ ہم ہر وقت دعائیں نہیں مانگتے رہتے ہیں اپنے گناہوں کی، ہمیں پتہ ہے کہ ہم قبول کیے جا چکے ہیں۔ کاشف صاحب، اس کی جو میں آپ کو میں زیادہ بول رہا ہوں، نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ ہم اس کے تعلق سے بھی بات کر سکیں۔ اور میں ایک بات چھوٹا سا پوائنٹ، جی بتائیے۔ چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مطلب جو خدا مسیح کی صلیب ہے یہ فوکل پوائنٹ ہے ہسٹری کے اندر، اور اگر ہم اس کو مس کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو پھل مطلب جو ہمیں روح القدس ملتا ہے وہ ہمارے کاموں کی وجہ سے تو ہمیں ملتا نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا کام ہونا جی چاہیے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ میں آپ کی کاشف صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے کال کرنے کا، آپ نے کافی اچھے طریقے سے یہ ساری بات کو کھولا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ خدا کے حضور میں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس کو تو وہ کلام کہتا ہے کہ وہ تو نہایت ہی رحیم خدا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ہزاروں ہزار کو معاف کرنے والا خدا ہے، اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے، اور اس کے حضور میں تو یہ چھوٹے بڑے والی بات نہیں ہے، اس کے حضور میں تو جو بھی آ جاتا ہے اور جو بھی اپنا آپ اس کے سامنے کھول دیتا ہے اور جو بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری بات میں بڑے واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مذہب کی ایک اپنی تعلیم ہے، ہر مذہب ایک اپنے حساب سے وہ جو بھی اس کے ان کے نبی تھے وہ یا ان کی کتاب ہے یا جو بھی ہے وہ جو اس کو ریویل ہوا وہ اس حساب سے کرتا ہے۔ کہاں سے ریویل ہوا، کیسے ہوا، یہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام جو ہے نا وہ یہ نہیں ہو سکتا کسی طرح بھی کہ وہ ایک نبی کے اوپر تو فرق ہو یا ایک کتاب میں تو فرق ہو اور دوسرے میں فرق ہو۔ بائبل مقدس جو ہے یہ جب لکھی گئی اور خدا کے پاک روح کی ہدایت سے، یعنی کہ خدا کے روح نے لوگوں سے لکھوائی، تو یہ 1500 سال میں جو ہے 40 مختلف مصنفوں سے لکھانے کے بعد اگر اس کو آپ دیکھیں، خدا نے مختلف ادوار میں مختلف جگہ سے اس کو لکھایا، تو مختلف لوگوں سے، مختلف پیشہ کے لوگوں سے لکھوایا، تو یہ جو ہے اس میں جو ہے وہ کسی بھی طرح اس میں آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا کہ جھول ہو یا کوئی فرق بات ہو، یہ ایک ہی بات نظر آتی ہے۔ آپ اگر کوئی سوال ہے آپ ضرور کریں تاکہ میں اس کا آپ کو جواب دے سکوں۔ ایک چھوٹی سی ایک اور سوال ہے، مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، میں صرف وہ ایک بھائی نے ایک اور کال کیا تھا، اپنی فیملی کا میٹر بتایا تھا، جی تو میں ایک چھوٹی سی
ایک آیت ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میرا مطلب تعلق دین مسیح سے تو نہیں ہے، لیکن میں قانون پہ تو ضرور پڑھتا ہوں. وہ یہ کہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس 15 باب ہے، اور میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. کچھ آیات ہیں تاکہ شاید ان کی کوئی تشفی ہو سکے. وہ ان کا تو دین ہے، ان کو پڑھنا چاہیے. کلام مقدس میں اتنی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، موجود ہیں. بس ہم زورآوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں. ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ کسی نے بھی اپنی خوشی نہیں کی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لعن طعن کرنے والوں کے لعن طعن مجھ پر آ. کیونکہ مسیحت تو خدا سے عاشق کی بات کرتی ہے، سے ہاں جی نہایت عقیدت کی بات کرتی ہے. اور وہ یہ کہ اگر جب تک اپنے پڑوسی اپنے انسان کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر کسی کے ساتھ نہیں کرتے. جناب مسیح کا شریعت 2 باتوں پہ قائم ہے. خدا نے اپنے خدا کو اپنے سارے دل ساری جان ساری عقل سے جی جی بالکل بالکل. ہاں جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ہاں جی گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. بڑی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں. بڑا وقت ہم جو ہے وہ اگر اور ہوتا تو ہم آپ سے اور بھی باتیں کرتے، لیکن کیونکہ میں اس ٹاپک کی طرف ہی رہنا چاہتا ہوں، اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور میں ایک اور آپ کو خاص باتیں 2 باتیں میں آپ سے کروں گا. ایک یہ کہ نامعاف کرنا جو ہے، اس کو میڈیکل طور پہ پروو ہوا ہے. بہت بڑے بڑے میڈیکل کے جو پروفیسرز اور جو ریسرچرز ہیں، انہوں نے اس بات کو بڑے کلیئرلی بیان کر دیا ہے کہ نامعاف کرنا جو ہے وہ ہمیں ڈپریشن میں لے جاتا ہے، وہ ہمیں ہارٹ کے پرابلمز میں لے جاتا ہے، وہ ہماری جو ڈائبٹیز ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اور بہت سی اور اس کے وجہ سے جو ہے انسان بیماریوں میں چلا جاتا ہے، کڑواہٹ میں چلا جاتا ہے. اور پھر وہ کڑواہٹ جو ہے وہ ہمیں جو ہے یہ جو تباہ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سزا ہے پھر نامعاف کرنے کی، جو انسان کو اس دنیا میں اس طرح ملتی ہے. ہر کیس میں یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ ہر کیس میں ایسا ہے، لیکن یہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، یہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور اس لیے ہمیں ضرور ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمیں معاف کرنے والی روح کو اپنے اندر رکھنا ہے، تاکہ ہم معاف کریں اور اپنی صحت اور کا بھی ہم خیال کر سکیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی ملٹن کینگ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے کلام میں دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ڈائیورس جو ہے ایک گناہ ہے بڑا، اس سے خدا کو سب سے بڑی زیادہ نفرت ہے. لیکن آج کل کے میں دور میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے بہت سے ریلیجس پریچرز وغیرہ بھی اس راستے کو اپناتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے نزدیک اس کے لیے معافی ہے کہ نہیں ہے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈیورس جو ہے یہ کبھی بھی پلان آف گاڈ نہیں، خدا کا پلان نہیں تھا. خدا کا پلان وہ تھا جو اس نے پیدائش میں باغ عدن میں انسان آدم کے لیے ہوا کو بنایا، اور ہوا اور کو بنا کے اس نے آدم کو دیا. اور وہ پہلا ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو میرج سیریمنی ہے، نکاح ہے، وہ خدا نے کیا. اور خدا نے کہا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. خدا نے کبھی بھی انسان کے لیے یہ دوسرا پلان نہیں رکھا. یہ دوسرا پلان اسی کا ہے جو باغ عدن سے ہی انسان کے پیچھے ہے. وہ ابلیس، وہ شیطان جو سام کی صورت میں جس نے ہوا کو ورگلایا، گناہ کروایا، وہی آج بھی خاندانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور وہی آج بھی جو ہے وہ اب اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو اس نے جو ہے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں یورپ میں اور سارے ویسٹ میں اور دوسرے جگہوں پہ یہ بہت زیادہ بڑھ کے چکا ہوا ہے. اور یہ خدا کا بالکل بھی پلان نہیں، یہ خدا کے پلان سے باہر ہے. اور یسوع مسیح سے بھی سوال کسی نے کیا تھا، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ موسیٰ کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ تم جو ہے گناہ طلاق نامہ لکھ کے دے دو. اور وہاں پہ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ موسیٰ نے تمہارے دلوں کی سختیوں کے وسیلہ سے تمہیں اجازت دے دی.
لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو گناہ کے وجہ سے یا اگر اڈلٹری کی وجہ سے اگر کوئی اڈلٹری کی حالت میں ہے اور وہ اس وجہ سے وہ طلاق ہوتا ہے تو وہی صرف مسیحت میں الاؤڈ ہے. وہ طلاق جو اس کے بغیر ہے اس کو کلام سپورٹ نہیں کرتا. اب وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں اور بہت سی جو ہیں وہ چیزیں لبرلائزیشن کی طرف چلی جاتی ہیں. لوگ اس کی لبرل تشریحیں شروع کر دیتے ہیں اور یہ ایک معاشرتی جو ہے وہ خرابی ہے. اس کو ہم کبھی بھی بائبل کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ نے کہا کہ خادم بھی، تو ضرور خادم بھی حصہ ہیں اس معاشرے کے، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے خادم بھی کبھی کبھی ایسے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی اس میں پڑ جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کالر کو کہا کہ جو تم میں سے استاد ہیں یا خادم ہیں وہ زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ عدالت ہوگی. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اور میں اس بات کو مزید آگے ناظرین آپ تک پڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسپرٹ ہے نامعافی کی، بعض دفعہ کسی کا گناہ نہیں بھی ہوتا تو ہم اس کے پلے میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر اس سے ہم، کیونکہ شاید وہ کسی نہ کسی طرح وہ ادھر سے لنک ہو رہا ہوتا ہے یا اس طرف ہوتا ہے وہ شخص دوسری طرف ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کی بڑی اچھی ایک مثال قائن اور حابل کی مثال ہے. یہ جو ہے اس میں زندگی کا شروع کے دنوں میں آدم کے جو یہ دونوں بیٹے جو قائن اور حابل تھے، یہ جب جو ہے انہوں نے جو ہے قربانی لائے خدا کے حضور میں، اور حابل کی قربانی قبول ہوئی جو اس نے برا لا کے جو ہے وہ خدا کے حضور میں قربان کیا، اور قائن کی قربانی قبول نہ ہوئی، وہ اپنے پھل لایا. لیکن اس کی ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ قائن کے کام اچھے نہ تھے. اس کا جو تھا وہ زندگی اس کی اچھی نہیں تھی، اس لیے خدا نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو وہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس بات پہ ناراض ہوا، غضبناک ہوا. یہ ورڈ بائبل میں ہے، جبکہ اس کے لیے وقت تھا کہ وہ معافی مانگتا اور خدا سے ہمیشہ کی برکتوں کو پا لیتا. لیکن اس نے غضبناک ہوتا ہے خدا پہ اور غضبناک ہوتا ہے اپنے بھائی پہ جس کا کوئی قصور نہیں. اس نے تو اپنے جو قربانی لا کے خدا کے حضور اپنی شکر گزاری پیش کرنی تھی اس نے کر دی قربانی کے صورت میں. لیکن اگر وہ کسی بھی طرح سے معافی مانگ لیتا تو وہ ہمیشہ کے بچ جاتا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے غلط راستہ اپنا لیا، اور اس نے وہ سارا الزام اپنے بھائی حابل پہ ڈال دیا کہ تیری وجہ سے یہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری وجہ سے نہیں ہوئی، اور اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اگر فرض کریں اس کی غلطی تھی بھی تو اگر وہ معاف کر دیتا تو کیا وہ ایک بہت بڑی برکت میں نہ چلا جاتا؟ کیا وہ بہت بڑی بلیسنگز خدا کی طرف سے اس کے اوپر نہ نازل ہو جاتی؟ کیا اس کے اپنے گناہ بھی خدا معاف نہ کر دیتا؟ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نا معاف کرنے والی اسپرٹ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی سے ہمیشہ کی ہلاکت میں لے جاتی ہے. اور خدا کا کلام اس کے لیے کیا تھا؟ زمین تیرے سبب سے لعنتی ٹھہری، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی. یعنی قائن کے اس قتل کی وجہ سے جو اس نے بھائی کا کر دیا، زمین بھی لعنتی ہو گئی. ہماری وجہ سے بعض دفعہ ہمارے گھرانوں پہ لعنت آ جاتی ہے، ہمارے گھرانوں پہ جو ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے سزائیں آ جاتی ہیں، اور وہ بھی اس گناہ میں آ کے جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے. کسی فریسی نے یسوع مسیح سے سوال کیا، یہ بائبل میں بڑا ہے اہم پیسج ہے کہ میں وہ کتنی دفعہ معاف کروں. اور پطرس جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے وہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے بھائی کو 7 دفعہ معاف کروں؟ اور میں اس کو جب پڑھ رہا تھا، اس کی تھوڑی سی میں اس پہ میڈیٹیٹ کر رہا تھا، کچھ ہسٹری میں بھی جا رہا تھا،
تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پطرس شاید اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کر رہا تھا، یہ کہتے کہ کیا میں 7 بار معاف کروں؟ کیونکہ اس وقت کی تعلیم جو تھی، یہودی تعلیم جو تھی، وہ آموز کی کتاب میں اس کے تعلق سے لکھا ہے، پہلا باب اس کی 3 آیت، 6 آیت، 9 آیت، 11 آیت، 13 آیت میں، اور پھر دوسرے باب میں بھی چند آیات اس میں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، پہلی آیت، 4 اور 6 آیت میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے 3 اور 4 بار معاف کرنے کی خدا بات کرتا ہے۔ تو یہودیوں نے اسے تعلیم کے طور پہ بنا لیا تھا کہ 3 یا 4 باب۔ تو پطرس میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑی اپنی طرف سے وہ تیر مار رہا تھا خدا کے حضور میں کہ میں 7 بار معاف کروں۔ لیکن یسوع نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا 7 کے بھی 70 بار، یعنی 70 انٹو 7 یا 7 انٹو 70، میں اس کو کیلکولیٹ کیا 490 بنتا ہے۔ اور شاید خدا اس سے بھی زیادہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں۔ اور میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ معاف کرنا ایک عمل ہے جو خدا ہم سے توقع کرتا ہے، محبت کرنا ایک دوسرا عمل ہے۔ میں محبت کرنے کی بات نہیں کر رہا، معاف کر دینا، بالکل بھول جانا کہ اس نے میرا کبھی گناہ کیا تھا، اس سے کوئی بدلہ نہ لینا، اس سے کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی چارج نہ لگانا، اور پھر لوگوں میں یہ نہیں کہ بتاتے پھرنا کہ اچھا ٹھیک ہے جی نے میرا یہ کر دیا، اس نے میرا یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور بعض دفعہ زبانی کلامی لوگ معاف کرتے رہتے ہیں لیکن وہ دل سے کبھی معاف نہیں کرتے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں دل سے معاف کرنا ہے، اور وہ ہمیں معافی دینا چاہتا ہے، جیسے اس نے اس کہانی میں، تمثیل میں جو یسوع مسیح نے بیان کی تھی، کسی چھوٹے کسی شخص نے نہیں، یسوع مسیح نے بیان کی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم معاف نہ کرو گے تو جیسے 18واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے قید میں رہے۔ یعنی کہ ہم بھی اگر گناہ معاف نہ کریں گے تو ہماری زندگی میں سے بھی برکتیں چلی جائیں گی، ہماری زندگی میں سے بھی جو ہے وہ بہت سی جو ہے برکتیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور ہمیں معاف کرنا ہے تاکہ ہم سزا کے حقدار نہ بنیں۔ نامعافی ہماری زندگی میں سے نکلنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جی، کون اور کہاں سے پلیز؟ گڈ ایوننگ ڈاکٹر صاحب، میں انیتا بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ جی جی بولیے بیٹا۔ ہاں جی، آپ کا پروگرام تو ہمیشہ سے بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور کیونکہ اتنے ہم محو ہو جاتے ہیں اس کو سننے، اور پھر وہ ایک آج کل جو عام لوگ جو لگتا ہے کہ میری اور آپ کی بھی مل 100% میرے سامنے میں آتا ہے وہی آپ، تو پھر پروگرام پورا گھنٹہ جو ہے نا آج کے ساتھ گیسٹ اس موقع سے چاہتی ہوں کہ آپ پروگرام بہت اور جانتے ہیں بہت لوگ آپ کا پروگرام۔ تھینک یو ویری مچ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی جی بولیے بولیں۔ ٹاپک بہت اچھا ہے آج کا ماسٹر کا، اور واقعی خدا اس خدا پہ ہے کہ خدا کو ہمارے جو بھی چھوٹے ہوں بڑے ہوں معاف کر دیتا ہے۔ ایک یہ پوائنٹ میری اپنی سوچ ہے، لوگوں کے ساتھ ہماری گناہ ان کے ساتھ کر دیتے ہیں تو معافی کے ساتھ تلافی بھی ضرور، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ معافی کے ساتھ تلافی بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک گواہی سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ خود تجربہ کیا ہے کہ جب ہم معاف کرتے ہیں برکت ملی ہے، اور کبھی جب نہیں معاف کرتے چھن بھی گئی ہے۔ تو ٹاپک ہے اور بہت تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ آپ بیٹا نیتا، آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، آپ کی ساری محبت کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اور جس پیار سے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے اور بھی بہت سی کالز آتی ہیں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے۔
मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ जो खुदा ने मुहैया कर दी है कि हम कलाम की बातों को उन लोगों तक पहुँचा सकें, दुनिया तक पहुँचा सकें, ताकि जिन तक ये कलाम नहीं पहुँचा उन तक पहुँच सके। और खुदा जो है वाकई ही जैसे आपने कहा वो चाहता है कि मुआफ़ हम करें, और जैसे आपने कहा कि वो जज़ा भी साथ, तो वो खुदा है वो जो हमें फिर वो बरकत देता है जब हम मुआफ़ करते हैं। इंसान से हमें तवक्को नहीं रखनी, ना इंसान वेरी फ्रैंकली हमें कुछ उस तौर पे दे सकता है, लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है उसमें हम अगर ये सब कुछ करते हैं और हम मुआफ़ करते हैं तो खुदा जो है हमें जो है वाक़या ही जो अपनी बड़ी मुआफ़ी में ले जाता है। और इस बात को मैं समझता हूँ कि हमारे लिए समझना निहायत ही ज़रूरी है कि हमारी कीमत हम जो है वो अदा की जा चुकी है। सलीब पे यीशु मसीह ने इस सारी तमसील को अगर मैं अब वाइंड अप करते हुए इसकी तरफ लाऊं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये तमसील बता रही है कि वो बादशाह ने जब माफ़ कर दिया, तो इसी तरह हमारे खुदा ने जो हमारा बादशाह है उसने इंसान के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए एक राह तैयार कर दी, और वो राह यीशु मसीह नासरी का इस ज़मीन पे आना, इंसान बन के इस ज़मीन पे रहना, बशरियत के दौर में एक बशर की तरह गुनाह से दूर रहना, पाक रहना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है इब्रानियों के ख़त में कि वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, उसने कोई गुनाह ना किया था, और इसीलिए वो बेऐब बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ, और उसने हमारे सारे गुनाहों की कुर्बानी अदा कर दी सलीब पे। फ़क्त हमें ईमान लाना है कि ये हमारे लिए हुआ, ये हमारे गुनाहों की खातिर खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा, और उसने हमारी खातिर जो है अपना आप कुर्बान कर दिया। और कलाम में मुक़द्दस पढ़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि वो इसलिए आया कि इंसान यानी हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। कसरत की ज़िंदगी ना मुआफ़ करने में नहीं है, कसरत की ज़िंदगी मुआफ़ कर देने में है। और वो हमें कसरत की ज़िंदगी देने के लिए जब आया है तो वो आज भी कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फ़िदिया दिया है। और यकीनन यीशु मसीह नासरी जब इस तमसील को बयान कर रहे थे तो वो यही बता रहे थे कि तुम्हारी कीमत अदा की जा चुकी है, तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जा चुके हैं, तुम्हारी बरकतें हम जो रुक सकती थी वो अब रुकेंगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा फ़िदिया दे दिया गया है। लेकिन हम पे भी ये लाज़िम है कि जैसे हमारे गुनाह माफ़ हुए, हम भी औरों के गुनाहों को माफ़ करें, औरों की खताओं को माफ़ करें, ताकि हम उस बड़ी बरकत में आगे बढ़ते चले जाएं। और मैं जैसे पहले मैंने कहा, वो मरियम मगदलिनी का जब उसको माफ़ कर दिया गया तो उसकी डेस्टिनी बदल गई, उसकी हमेशा की ज़िंदगी की राहें बदल गई, वो हमेशा की हलाकत से निकल के हमेशा की ज़िंदगी की तरफ आ गई। आज खुदावंद बहुतों को वही हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए कलाम कर रहा है, कह रहा है कि हमें अपना आप उसके साथ उस तौर पे जो है व्यवस्था कर लेना है जैसे कलाम कहता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्या कहा था, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम डालियाँ हो, जो डाली मुझ में है और कायम रहती है वो फल लाती है। मुआफ़ करना एक बहुत बड़ा फल है जो निजात पाने वालों को खुदा अदा कर देता है। वो हमेशा की ज़िंदगी की हमें नवीद देता है। अगर हम मुआफ़ करेंगे तो हम यकीनन हमेशा की ज़िंदगी में ना सिर्फ शामिल होंगे, बल्कि रिवॉर्ड्स जो हैं, जो बरकतें हैं, वो भी हम खुदावंद अपने खुदा से पाएंगे। और खुदावंद यकीनन हमें उन बरकतों में आगे बढ़ाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उस बड़ी तस्वीर को जो यीशु मसीह ने इस मत्ती के इंजील 18वें बाब 21 से 35वें आयत को ज़रूर पढ़िए। आजकल तो नेट पे बाइबल सारी मौजूद है।
میں ضرور کہوں گا کہ آپ کھولیں. آپ اگر کسی اور بھی مذہب سے ہیں, کسی اور زبان میں بھی ہیں, تو ہر زبان میں بائبل مقدس نیٹ پہ موجود ہے. آپ اس کو دیکھیے. آج میڈیا کا جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو آپ مثبت جو ہے استعمال میں بدل دیجئے. آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں اس کلام کو, اور یہ کلام جب دوسروں تک پہنچے گا تو اس کی برکت آپ پہ بھی آئے گی. اور ہمیں یہ اس کو آپ جب پڑھیں گے, آپ اس کو دیکھیں گے, تو وہاں پہ آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئے گی کہ یہ وہ بڑی تصویر, یہ بڑی پکچر جو یسوع مسیح نے پینٹ کی, جو بتائی انہیں تمثیل کی صورت میں, وہ دراصل آپ کے لیے تھی, میرے لیے ہے. اور آج وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں, اور کثرت کی زندگی پائیں. وہ زندگی جس میں خداوند خدا ہے, وہ زندگی جس کے اندر اس کی حضوری ہے, وہ زندگی جس کے اندر اس کی معافی ہے, وہ زندگی جس کے اندر وہ اس بڑی برکت کو رکھے ہوئے ہے, جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس چلے آؤ کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکریں اور اپنے سارے بوجھ مجھ پہ ڈال دو, کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے, اور اس کو آپ کی فکر ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ آپ نامعاف کرنے والی اسپرٹ سے نکل آئیں. ان نامعاف کرنے والی اسپرٹ کو اپنے آپ سے دور کر دیں, جو آپ کے برکتوں کو روکے ہوئے ہے, جو آپ کی شاید صحت خراب کر رہی ہے, جو آپ کو شاید سونے بھی صحیح طرح سے نہیں دیتے. بعض دفعہ جب ہم غصے میں رہتے ہیں, نا معافی کی کڑواہٹ ہمارے اندر ہوتی ہے, تو ہم صحیح طرح سو بھی نہیں پاتے ہیں. اس لیے ضرور ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ خداوند ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. کلام بڑا واضح ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس طرح زندگی گزاریں جیسے اس نے باغ عدن میں ان کے لیے رکھی تھی, جہاں پہ خداوند کی حضوری تھی, جہاں پہ خداوند کی برکتیں تھیں, جہاں پہ خدا ان سے آتا تھا اور ملاقات کرتا تھا. اور آج خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رفاقت رکھے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے لیے دروازہ کھولے گا, میں اندر آؤں گا اور میں اس کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا, بیٹھوں گا. یعنی کہ ایک رفاقت کا عمل یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کروں گا. ہمارا خدا محبت کا خدا ہے, ہمارا خدا معافی کا خدا ہے. ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس محبت کو اور اس پیار کو دوسروں تک لے کے چلیں. خداوند کی بڑی برکتیں آپ کے لیے موجود ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ جو راستہ میری طرف آتا ہے وہ سکڑا ہے, تنگ ہے. یعنی کہ اس پہ شاید کچھ مشکلیں بھی آئیں, شاید کچھ ایسے راستے میں آپ کی رکاوٹیں بھی آئیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ راستہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا. اس راستے میں ہلاکت نہیں ہے, اس راستے میں ہمیشہ کی زندگی ہے. بعض دفعہ ہمیں کھلے راستے نظر آتے ہیں, بڑی راستے, لیکن کلام کہتا ہے, جیسے لکھا ہے کلام مقدس میں, ایسی راہیں بھی ہیں جو ہمیں سیدھی معلوم ہوتی ہیں, لیکن ان کی انتہا میں ہلاکت کی راہیں ہیں. اپنے راستے کو دیکھیے, اپنی راہوں کو دیکھیے, اپنے سارے ان کاموں کو دیکھیے, اور پھر یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح آپ سے کیا کہہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں. آج یقیناً آپ نے اس معافی کے پیغام سے جو سیکھا ہے, اس پہ عمل کرا. میرا ایمان ہے اگر آپ ہوں گے تو پھر وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی تک یقیناً لے کے جائے گا. ہمیشہ کی ہلاکت سے ہمیشہ کے لیے آپ کو وہ نکال لے گا اور ہمیشہ کی زندگی میں لے جائے گا. خداوند کی برکتیں آپ کے لیے یقیناً موجود ہیں, اس کی معافی آپ کے لیے موجود ہے, اور اس بڑی معافی میں وہ آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن کیا آپ اس معاف کرنے والی روح کو بھی قبول کریں گے اور اس کو اپنے اندر بھی کام کرنے دیں گے؟ خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے, اور خداوند آپ کی رہنمائی کرے. آمین.